बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किताब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसबा सरफराज। जमहूरी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म किताब दोस्त महफिल में तमाम क़ारीन जो हमें देख और सुन रहे हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी जो बहुत अहम किताब है जो कि हर एक को पढ़नी भी चाहिए, उसका नाम है जो मैंने देखा, पाकिस्तान की सियासत और हुक्मरानी की अंदरूनी कहानी, जिसे लिखा है राव रशीद साहब ने। और हमारे साथ पाकिस्तान की शान अदीब व शायर जनाब मजहर सलीम मुजोका साहब हस्बे रवायत हमारा साथ देंगे। और इनके साथ मैं आज के मेहमान खुसूसी जिनका नाम है जनाब खालिद महमूद रसूल साहब। आप कॉलम निगार हैं, तज्जिया निगार हैं और मुसन्निफ़ हैं किताबों के। तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। और किताब दोस्त महफिल के इस प्लेटफॉर्म से मैं दरख्वास्त करती हूँ जनाब मजहर सलीम मुजोका साहब से कि वो इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और इस किताब के बारे में जो मालूमात हैं वो हम तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मेरे बहुत प्यारे इंतहाई अच्छे किताब दोस्त, हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है किताब दोस्त महफिल का, ये एक पाकिस्तान की सियासत की एक अहम तरीन किताब जो मैंने देखा राव रशीद, ये उनकी किताब के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद रसूल साहब, इस हवाले से बातचीत होगी। ये किताब जो है ये पाकिस्तानी सियासत का जो दौर है, जो अयूब ख़ान, याया ख़ान, ज़ियाउल हक और भुट्टो साहब, ये इंतहाई तहलका खेज़ दौर है पाकिस्तान की सियासत में, अंदाज़े हुक्मरानी में। तो ये जो राव रशीद साहब हैं, कलानौर में 1926 में पैदा हुए, अलीगढ़ के पढ़े हुए, इब्तिदा इख्तियार की हैसियत से की, बाद में पुलिस के महकमे में आ गए और एक नाम बनाया। भुट्टो साहब के बहुत करीब हुए, उनके साथ वहाँ पे शामिल रहे। और इस किताब में उन्होंने इसका जो इंतिसाब किया है वो उन्होंने किया है तहरीक बहाली जमहूरियत, यानी MRD के जो लोग थे उनके नाम। वो लोग कमाल के लोग थे, वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क में, हमारे इस माशरे में, इस वतन अज़ीज़ में जमहूरियत का अलम जो था उन्होंने उनको गिरने नहीं दिया, बुलंद किया। तो इस किताब में कई हवाले हैं, कई लोग हैं और कई लोगों का पोस्टमार्टम किया है राव साहब ने इसमें, बड़े बड़े नाम। और भुट्टो साहब की जो शख्सियत है, अभी बातें होंगी, उस हवाले से उन्होंने बात की है कि वो कितने मर्दम शनास थे या किस तरह से उन्होंने लोगों को साथ लिया, उन लोगों को भी साथ रखा जो किसी ज़माने में उनके बदतरीन मुखालिफिन में शामिल होते थे, उनको भी साथ मिलाया। तो इस किताब के हवाले से मैं सबसे पहले अब दरख्वास्त करूँगा मोहतरम खालिद महमूद रसूल साहब कि वो अपना कुछ तज्ज़िया इस किताब के हवाले से बयान करें। मोहतरम खालिद महमूद रसूल साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा और बहुत बहुत शुक्रिया मजहर सलीम मुजोका साहब आपका। ये जो किताब जिस तरह आप तारुफ़ करा रहे हैं, ये वाकई उन महदूद चंद किताबों में से है जो पढ़ने लायक है। मैंने पाकिस्तानी सियासत के ऊपर और जो बायोग्राफीज़ हैं वो काफ़ी पढ़ने का मौका मिला है। जमहूरी पब्लिकेशन ने बहुत सारी किताबें जो हैं वो बायोग्राफी की भी छापी हैं, सियासत पे छापी हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो मैंने देखा ये है कि ये जो किताब है ख़ास तौर पे इसका एक इम्तियाज़ी वस्फ़ है। इम्तियाज़ी वस्फ़ कुछ यूँ है कि राव साहब जो हैं वो 1951 में पुलिस सर्विस में आते हैं। अब जो 50s का दौर है, जो 60s की दिहाई है, फिर जो 70s की दिहाई है, ये तीनों दिहाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई ज़्यादा कहना चाहिए वोलेटाइल रही और इस पर काफ़ी उखाड़ पिछाड़, उतार चढ़ाव देखने में आता रहा। और जो 50s का पीरियड और 60s का पीरियड है उसमें आप ये देखिए कि पाकिस्तान उस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, और एक यंग ऑफिसर होने के नाते उस ज़माने में वो जो देख रहे थे कि किस अंदाज़ में जो है वो आइन ना होने के बाद मरकज़ में जिस तरह उखाड़ पिछाड़ हो रही थी, इसी तरह सूबे के लेवल के ऊपर, ज़िले के लेवल के ऊपर भी जो लोग थे, सियासतदान और बाकी लोग जो है वो किस तरह मुल्की वसाइल के लिए
کھینچا تانی کے لیے کس طرح ایڈمنسٹریشن کو استعمال کرتے رہے، ذمہ داریوں کو، تعلق کو، رشتہ داریوں کو. بڑی انٹرسٹنگ اس زمانے کی کہانی ہے اور وہ پڑھنے والی ہے. آج ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کہ جی پاکستان صدا سے ایسا تھا، ایسا نہیں تھا صدا سے. اس وقت کم از کم بیوروکریسی بہت مضبوط تھی، اس وقت سسٹم کافی مضبوط تھا، اور مرکز میں اور صوبے کی حد تک سیاسی کھاڑ پچھاڑ کے باوجود ہمارا جو ایک نظام تھا، پولیس کا نظام اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا نظام، ہمارے تعلیم کا نظام اور ہمارا ایون ہیلتھ کا نظام اور بہت سارے نظام، وہ کافی بہتر حالت میں تھے. اس سے پہلے 47 سے پہلے انگریزوں کی جب یہاں دور حکومت تھا، اس وقت یہ کہ ادارے مستحکم تھے اور پروسیسز اپنی جگہ پہ تھے. ان کی تعلیم بھی اسی ماحول سے ہوئی ہے. تو آپ ایک دیکھو گے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی اگر آپ پرانے لوگوں سے ملیں یا کتابیں پڑھیں تو 50s 60s میں وہ بہت سارے جو بیوروکریٹ تھے، ان میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے طلباء کے تحریک میں پاکستان کا ساتھ دیا ہوا تھا. ان کے سامنے وہ خواب تھے، آدرش تھے، وہ وعدے وعید تھے. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے قائد اعظم کو بنفس نفیس سنا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا، کچھ کو ملنے کا اتفاق ہوا تھا. پھر یہ کہ علامہ اقبال کا جو ایک فکری غلبہ تھا لوگوں کے اوپر یا ایک تاثر تھا، وہ بہت قائم تھا. تو 50s اور 60s میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے جو بیوروکریٹس ہیں ان میں وہ تحریک پاکستان کی روح آپ کو نظر آتی ہے. پھر بعد میں 71 کا جو واقعہ ہوتا ہے، وہ جس طرح ایک قابل اجمیری کا شعر ہے نا کہ کیا ہے جی کہ حادثہ یکدم نہیں ہوتا، فلک کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. سوری میں ذرا اچانک ذہن سے نکل گیا. تو ہمارا یہ جو 71 کا ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ملک کے لیے بھی اور راؤ رشید صاحب کے لیے بھی. تو راؤ رشید وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ہمارا جو پاکستان اور ٹوٹا، ایک مشرقی پاکستان پھر بنگلہ دیش ہو گیا، اور یہ جو مغربی پاکستان تھا یہ آج کا پاکستان ہے. تو اس کتاب میں مظہر صاحب جو ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جو 60s کے پیریڈ میں جس میں ہمارے یہاں کہا جا رہا تھا کہ ایوب خان نے ایک ریولیوشن پیدا کیا اور ایک خوشحالی آئی اور سو آن سو فورتھ، تو مجھے اس میں بڑا ایک اچھی ہے کہ ان کی ایک پوسٹنگ ہوتی ہے انگلینڈ میں، جہاں بنیادی طور پہ جو مشرقی پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں اور سیاسی درجہ حرارت کیا ہے اور وہ کس نقطہ نظر سے سوچ رہے ہیں، اس کی رپورٹس جو ہے نا یہ اپنے واپس بھیجتے ہیں. تو وہ یقین جانیے کہ جو ان کی 67 اور 8 کی رپورٹس کا جنہوں نے حوالہ دیا ہے، انہوں نے بڑا واضح طور پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا اور اپنے حکام کو یہ پہنچائی اسیسمنٹ کہ جی جس انداز میں مشرقی پاکستان کے لوگ، بنگالی ہمارے بھائی جو ہیں، وہ پاکستان سے جس طرح ڈس انچینٹ ہو رہے ہیں، ان کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، ان کی سیاسی آواز نہیں سنی جا رہی، انہیں جس طرح کے احساسی محرومی ہے، یہ خدا نہ کرے کسی بڑے حادثے کی طرف جائے گا. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا ایک آفیسر کی ایک جرت ہے کہ وہ بجائے اس کے جو سننا چاہتے ہیں اس کی بجائے بڑی بولڈ انداز میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا. جی بہت اس کے بعد اسی کتاب میں آگے جا کے یہ ان کا ایک ذکر آتا ہے. اس وقت یہ یحییٰ خان کا جو چیپٹر ہے پیج 42 سے لے کے 52 کا، اس وقت ان کی پشاور میں پوسٹنگ ہوتی ہے. تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ کچھ واقعات ہیں جو کہ نارملی جس کی بعض میں بڑی کہانیاں بنی اور سارا کچھ ہوا، ان واقعات کو بھی اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ درج کیا ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لندن جاتے ہیں، پاکستان واپسی ہوتی ہے، سرنڈر ہوتا ہے، بھٹو صاحب جو آ جاتے ہیں. اچھا بھٹو صاحب ان کی سلیکشن کرتے ہیں، یہ پھر صوبے میں آ جاتے ہیں بطور آئی جی کے. اب یہ ہے کہ پنجاب آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی پورے جو اس وقت کا پاکستان، مغربی پاکستان جو بعد میں پاکستان بنا، تو پنجاب کا ویٹیج جو ہے وہ تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، سیاسی طور پہ بڑا وہ مطلب مضبوط صوبہ تھا. اس میں بھٹو صاحب بجائے خود ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا تجربہ تھے کہ 71 وار کے بعد بھٹو صاحب نے جب حکومت سنبھالی ہے، وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی طور پہلے، اس کے بعد پھر یہ کہ آئین پاکستان پہلی دفعہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ 25-26 سال کی آزادی کے بعد بڑی مشکل سے بنا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ بھٹو صاحب سے اختلافات کے باوجود اور اپنے بدترین مخالفوں کو بھی انہوں نے ایک میز پہ اٹھا کے بٹھایا اور ایک آئین پاکستان بنا. لیکن پھر بعد میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب نے اتنے عظیم کام کر لیے، لیکن ان کا جو انداز حکومت ہے اس میں وہ آمریت آنا شروع ہو گئی. انہوں نے اپنے بدترین مخالفوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا شروع کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب میں گورنر اور جو چیف منسٹرشپ ہے اس میں وہ کھینچا تانی شروع ہوئی، کھر کی، پھر اس کے بعد حنیف رانے کی، پھر صادق حسن قریشی آتے ہیں، سو آن سو فورتھ. اچھا یہ ان کا وہ پیریڈ ہے کہ جس میں بھٹو صاحب انہیں لے کے آتے ہیں بطور آئی جی کے، اور انہوں نے جو بھٹو صاحب کا طریقہ کار ہے نظم حکومت، لوگوں کو جج کرنے کا اور ایک دوسرے کو استعمال کرنے کا یا استعمال کر کے پھینک دینے کا، اتنا خوبصورت چشم دید مشاہدہ ہے. مجھے یوں لگا کہ جیسے میں کوئی ناول پڑھ رہا ہوں.
اچھا، کیونکہ وہ ہمارا بھی ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ تھے اور وہ چیزوں کو ریلیٹ میں کر سکتا تھا. ان لوگوں کو ہم نے اخباروں میں پڑھا, ٹیلی ویژن پہ دیکھا, بہت کچھ دیکھا. تو وہ جس طرح مصطفیٰ کھر, غلام مصطفیٰ کھر ہماری اس زمانے کی سیاست کا ایک اہم کردار ہے جن کا بڑی دیر تک رول رہا. اچھا, اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو جس طرح دیکھا. پھر اس کے بعد جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے کھر کی اور حنیف رامے کی. اچھا, حنیف رامے کا ہمارے سامنے ایک امیج جو ہے کیلیگرافک کے طور پہ, مصور اور ادیب کے طور پہ مقرر بڑے خوبصورت تھے, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن یہ ہے کہ صوبہ چلاتے ہوئے جس طرح ان کے کمزوریاں ہیں اور جس طرح وہ بہت سارے جو چیزیں اس کے وہ چشمدید گواہ ہیں, اور جس انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے مجوکا صاحب, وہ پڑھنے والی چیزیں. جی بالکل, بہت خوب, بہت عمدہ آپ نے تجزیہ کیا. میں تھوڑا سا آپ سے یہ جو کتاب ہے ناظرین, اس کا جو ایک تعارف ہے وہ ہمارے جو روح رواں ہیں جمہوری پبلیکیشن کے فرخ سہیل گوندی, انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ راؤ رشید پاکستانی سیاست میں ایمانداری, اصول پسندی اور وفاداری کی ذرّی مثال ہے. کیا بات ہے. تو یہ واقعی بڑی بات ہے, بہت بڑا خراج تحسین ہے راؤ صاحب کے حوالے سے. اور یہ جو کتاب ہے 10ویں ایڈیشن اس کے چلے, 10ویں ایڈیشن اس کے نکلے, اور ہر دور میں یہ پسند کی گئی. اب بھی لوگ بہت زیادہ اس کی طلب کرتے ہیں. تو میں اب صرف یہ تھوڑا سا خالد صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو چپکلش تھی, کھر صاحب, رامے صاحب, صادق قریشی, یہ لوگ تو اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے. انہوں نے بھٹو صاحب کو اور پارٹی کو نقصان پہنچایا. اور اس میں ایک واقعہ, ایک اندراج ہے کہ صادق قریشی صاحب کے ہاں کھانا کھا رہے تھے بھٹو صاحب, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھ پہ فائرنگ کروائی. جی اچھا, لیکن دیکھ لو کہ میں اس کے گھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. کیا بڑا پن ہے. تو اسی طرح سے اور بھی یعنی واقعات, ظہور الہی کا ایک وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے دعوت دی اور پتہ نہیں میلوں تک انہوں نے اپنے بندے کھڑے کیے استقبال کے لیے. پھر کسی وجہ سے بھٹو صاحب وہاں جا بھی نہیں رکھ سکے, اور انہوں نے وہ دل میں رکھ لی ظہور الہی صاحب نے وہ بات. تو اسی طرح سے اور بھی کافی لوگ, بہت لوگوں کو انہوں نے فیض پہنچایا. اور وہ جو مقدمہ قتل ہے وہ دیکھیں خالد صاحب کے, وہ ایف آئی آر میں نام ہونے کے باوجود, اور وہ راؤ صاحب بھی تھے اس دور میں, اس کے باوجود انہوں نے نہیں کہا کہ میرا نام ایف آئی آر میں سے نکال دیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں فیس کروں گا. تو یہ بڑا پن تھا. اور پھر وہی تختہ دار پہ لے گئے ان کو, ایک سازش کے تحت تختہ دار پہ. اور وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ دور باطل میں حق پرستوں کی, دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے, سر نہیں رہتے. اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی جانی. تو بھٹو صاحب نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. میں اب خالد صاحب سے ایک یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو ایک تو چپکلش تھی ان سب میں, یہ کیپیبل نہیں تھے, یہ اس کے بھٹو صاحب نے ان پہ احسانات کیے, اور کتنے لوگ بھٹو صاحب کو چھوڑ گئے اور وہ سب کچھ بھول گئے. کتنے اچھے اچھے لوگ آئے, کہاں کہاں رہے, کہاں سے کہاں پہنچایا بھٹو صاحب نے ان کو. اب میں ایک یہ سوال یہ کروں گا میں خالد صاحب آپ سے, 1 یونٹ کا بننا اور 1 یونٹ کا ٹوٹنا, اس پہ ذرا تھوڑی سی آپ بات کیجیے. دیکھیے, یہ آج کی جو ہمارے دوست احباب ہیں یا جو 1980 کے بعد جو پیدا ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ شاید ناشناسا ہوگا کہ 1 یونٹ کیا چیز تھی اور 1 یونٹ کتنی اہم چیز تھی. اب اس کی ایک ہسٹری ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے قدرے زیادہ تھی. لیکن ایک انیبلی سب سے بڑی زیادہ یہ رہی کہ کیونکہ ہیڈ کوارٹر یا دارالخلافہ یہاں تھا, بیوروکریسی کا سارا جو ہے نا وہ نظام وہ یہیں تھا. اس کی وجہ سے بڑے ابتدائی سالوں میں مغربی پاکستان کی جتنی بھی یہ بیوروکریسی اور یہ ہماری سیاسی اشرافیہ تھی, ان کو یہ گمان تھا کہ اگر ہم آبادی کے حساب سے مشرقی پاکستان زیادہ ہے تو وہ کہیں ہم پہ ڈومیننٹ نہ آ جائیں. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے اس پیریڈ میں 50s اور 60s میں ہمارے ہاں جو بیوروکریسی ہے وہی کنٹرول کرتی رہی چیزوں کو. مشرقی پاکستان میں ڈی سی, اے سی, ٹرینی بھی جو جاتے رہے, اور زیادہ تر کی جو اوپینین ہے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے بارے میں جنرلی کو بہت زیادہ اچھی نہیں رہی. تو وہ جو ایک خوف تھا اس نے کئی شکلیں اختیار کی,
آخری شکل جو اس کی تھی وہ یہ ہے کہ سیاسی عمل جب ایک جڑ پکڑنے لگا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، دونوں کی جو ہمارے صوبے ہیں ان کی آبادی اگر زیادہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو کافی اس کی ایک سیاسی، آپ کو پتہ ہے کہ کھینچا تانی کے بعد یہاں کے لوگوں نے ایک طرف کا پتہ کھیلا تھا کہ اوکے جی یہ مغربی پاکستان ایز سچ جو ہے اس میں تمام اکائیوں کو ضم کر دیا گیا، اس میں ریاست بہاولپور کو اور تمام جو صوبے تھے ان کو ضم کر کے ایک اکائی بنا دیا گیا، اسے 1 یونٹ، اور ادھر سے مشرقی پاکستان کو 1 یونٹ. تو ان 1 یونٹ کو دونوں نے کہا کہ جی یہ ایکول پیرٹی کے اوپر ہے. اچھا، اس سے ہمارے ہاں بھی ایک مسائل کافی زیادہ آئے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ بات کو اگر آپ آگے لے کے جاتے ہیں کہ جو راؤ رشید صاحب کا جو ابھی آپ پوچھ رہے تھے نا کہ جو مصطفیٰ کھر اور رامے اور اس کے بعد پھر یہ کہ صادق حسن قریشی اور یہ جو لوگ تھے، دیکھیں 1970 کی جو الیکشن تھا اس میں خود بھٹو صاحب کو اتنی بڑی کامیابی کی امید نہیں تھی. پاکستان میں ایک بہت بڑا تجربہ یہ ہوا کہ اس وقت 1 مین 1 ووٹ اور کافی حد تک ایک آزاد الیکشن ہوا. ابھی تک کہا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ کا یہ سب سے زیادہ کامیاب الیکشن ہوا. اب اس الیکشن میں جو باقی تمام پارٹیز تھی، جو نظریاتی پارٹی تھی، بلاوز جو ہمارے بھٹو صاحب تھے، بھٹو صاحب کا اپنا ایک کرشمہ تھا، ان کو جس انداز میں گفتگو کرتے تھے، پھر وہ ایک نظریات لے کے چلے، پھر انہوں نے لوگوں کو ایک آدرش اور خواب دکھایا کہ جی روٹی کپڑا اور مکان، اور پیچھے ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا کہ وہ جس انداز میں گفتگو کرتے تھے، حکومت کا حصہ تھے، انٹرنیشنلی ان کے ریلیشنز تھے. تو اس اعتبار سے لوگوں کو لگا کہ یہ ہمارے مسیحا ہیں، اور نتیجہ آپ 1970 کا الیکشن دیکھ لیجئے. بعد میں جو ہوا وہ ہمیں خیر پتہ ہے. اب اس کتاب میں آخری جو چیپٹر ہے نا جی پھانسی والا، اس میں انہوں نے انالائز کیا ہے بھٹو کے سٹائل کو. تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے راؤ رشید صاحب نے جو آبزرو کی کہ ہمارے ہاں بھٹو صاحب نے جب سیاست شروع کی تو ان کے سامنے کامیاب سیاست کا نمونہ تھے صدر ایوب. صدر ایوب کے ہوتے ہوئے پنجاب میں سب سے زیادہ کامیاب نمونہ تھا نواب افکالہ باغ کا. اچھا، وہ جو پیریڈ ہے اس میں بڑی جبر اور سختی والا پیریڈ تھا. تو بھٹو صاحب کے سامنے جو کامیاب سیاست یا کامیاب ایڈمنسٹریٹر کی جو مثالیں تھیں وہ کالہ باغ کی رہی، اس سے پہلے ضیاء الحق کی رہی. تو بڑا انٹرسٹنگ ان کا تجزیہ ہے کہ وہ جب حکومت میں آئے، اور خود وہ ان کا ایک پچھلا پس منظر جو ہے فیوڈل لارڈ کا بھی ہے، پڑھے لکھے بھی بہت تھے، تو وہ ان کے مزاج میں سمہاؤ وہ چیز آ گئی کہ اتنا اچھا کام کرنے کے بعد کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک اسلامی سربراہ کانفرنس کی، آئین نافذ کیا، 90-95 ہزار ہمارے فوجی ہیں جو ان کو آزاد کروایا، شملہ ایگریمنٹ کیا، پاکستان کی جو کھوئی ہوئی ہماری ایک اس وقت ایک عزت تھی اس کو بحال کیا. یہ بہت بڑے کارنامے ہیں، آج شاید ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن یہ کہ ساتھ میں جو راؤ صاحب نے آبزرو کیا کہ انہوں نے سم ہاؤ جو چیز کو بینچ مارک کیا یا ایک مثال بنایا، وہ سم ہاؤ ان کے کہیں مزاج میں، دماغ میں نواب آف کالہ باغ کا جو سٹائل آف مینجمنٹ تھا نا، سخت گیری کا، وہ کہیں آ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑی جلدی اپنے مخالفین کے بارے میں اسی طرح کے طور اطوار اور انداز جو ہے نا وہ اپنانے لگے. دوسرا پھر یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت نواب آف کالہ باغ کے کہیں آس پاس تھے، بھٹو صاحب نے بعد میں جو ان پر بہت بڑی تنقید ہوتی ہے کہ یہ تمن ہو گئے اور یہ اس طرح کے جو کافی فیوڈل سے وہ پارٹی میں آگے، اور دیکھا جائے تو جو 76-77 کے بعد جو لوگ پارٹی کا چہرہ مورا ہی بدل گیا کہ وہ لوگ آگے چھا گئے. اس میں ان کی بڑی انالیسز آخری چیپٹر میں، پھانسی کا چیپٹر بہت پڑھنے والی ہے، بروٹل قسم کی اس میں انالیسز کی ہے کہ بھٹو صاحب کے سٹائل کی وجہ سے، ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے جو ہمارے نظریاتی کارکن تھے پیپل پارٹی کے، وہ بدل ہوئے، وہ چھوڑنے لگ گئے. مخالفین جو پارٹی کے اندر تھے ان کے اوپر سختیاں ہوئی، وہ بدل ہو گئے. اس کے بعد یہ جو اپرچونسٹ لوگ تھے یہ آ کے اس پہ قابض ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو 77 کا شب خون اور واقعہ ہوا، نظریاتی کارکن جو ہے وہ بیچارے خود کو تیلیاں لگا کے آگ لگاتے رہ گئے، لیکن وہ جو چوری کھانے والے مجنوں تھے وہ سارے کے سارے دھیرے دھیرے غائب ہو گئے. اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو 70s اور 80s کے پیریڈ ہے اس کے لیے یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے، آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ پردہ سی بی پہ پوری فلم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ بھٹو کے بعد جب بھٹو صاحب کے بعد جب آتے ہیں ضیاء الحق آتے ہیں، تو آتے انہوں نے انہیں بھی اریسٹ کیا کیونکہ یہ اس وقت اسپیشل سیکریٹری تھے بھٹو کے. اور رائٹ فرام دی بگننگ جب بھی اب یہ بات کر رہے تھے، مسعود محمود وہ ان کے پہلے سینئر بھی رہے، اور اس کے بعد وہی مسعود محمود وہ ان کے بھٹو صاحب کے ٹرائل کے سلسلے میں وہ وعدہ معاف کا راوی بنے. مسعود محمود کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے
وہ پڑھنے والا ہے کہ ان کا بھٹو صاحب کے دور حکومت میں کس طرح کا طرز عمل تھا اور کس طرح کی ایک کمپلیکس قسم کی سائیکوٹک قسم کی شخصیت تھی, اور اس کے بعد کتنی آسانی سے وہ بندہ ٹوٹ گیا جب جنرل ضیاء الحق نے اسے توڑنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بعد میں جو جنرل اختر عبد الرحمن جو ہے وہ انہوں نے رائٹ فرام دی بگننگ فرام دی ڈے ون وہ کیس بنا کے بھٹو کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی. وہ پورا اکاؤنٹ جو ہے نا پڑھنے کا ہے کہ جس طرح انہوں نے سختی بھی کی, توڑنے کی کوشش کی, 1 سال یہ جیل میں بھی رہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کی دیکھیں ساری عمر آپ نے ملازمت کی ہے, لیکن جب یہ عملی سیاست میں آئے تو وہ سیاست کے لیے انہوں نے پھر پوری جدوجہد کی, اور جدوجہد کے بعد اوپر آئے. ایم آر ڈی کی جو موومنٹ ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول رہا کہ کچھ 6-7 دفعہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں. تو وہ جو ایک پیریڈ ہے پہلے وہ آپ ملازمت کے دوران کا, اور اس کے بھٹو صاحب کے جانے کے بعد جو ان کا ایک سیاسی دور شروع ہوتا ہے جو قید و بند سے شروع ہوتا ہے, اور پھر ہوتا ہوا ہے اس میں بے نظیر کے ساتھ, اور ایم آر ڈی کے بعد جب بے نظیر کی حکومت بنتی ہے اس کے مشیر بنتے ہیں. پھر یہ کہ سیاست کے جو بدلے انداز ہیں, لوگوں کو جب مفاد پرستی اور سارا کچھ دیکھتے ہیں تو پھر وہاں سے ریزائن کر دیتے ہیں, پھر ایک اگلا دور شروع ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے. یہ اس طرح کی نہ بور ہے اور آپ کو بور ہونے بھی نہیں دیتی, کیونکہ آپ کو ایک کے بعد ایک ایسی ریئل لائف سٹوریز ملتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے یہ کتاب چھوٹتی نہیں ہے. تو میں تو جمہوری پبلیکیشنز کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو چھاپا, اور مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہے تھے کہ اس کے غالباً 9 یا 10 ایڈیشن جو ہے نا وہ نکل چکے ہیں. تو یہ بجائے خود اس امر کی شہادت ہے کہ اچھی لکھی ہوئی کتاب اپنے بہترین تاریخی شعور کے ساتھ اور بے باک اسلوب میں آج بھی اس کو پڑھنے والے جو ہے نا وہ سراہتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں مجھے آپ نے بلایا اور اس کتاب کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع ملا. یقین جانیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ کتاب پڑھی, اگر یہ میں دکھا سکوں تو میں نے اس پوری کتاب کو باقاعدہ انڈر لائن کیا ہے. آپ کسی صفحے پہ چلے جائیں گے تو میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے. اس پہ کئی جگہوں پہ میرے ذاتی طور پہ جو ہے نوٹس آپ کو وہ باقاعدہ طور پہ نظر آئیں گے. تو میں نے تو اس کتاب کو یوں پڑھا جیسے میرے یہ کورس کی کتاب ہوتی ہے, اور بہت کچھ میں نے سیکھا. اس زمانے میں جو بہت ساری میری الجھنیں تھیں سیاسی لوگوں کے بارے میں, بہت سارے سیاسی واقعات کی, وہ الجھنیں اس کتاب سے حل ہوئی, جس کا نام ہے جو میں نے دیکھا, پاکستانی سیاست اور حکمران کی اندرونی کہانی پڑھنے لائق. ماشاء اللہ, بہت عمدہ باتیں کی. اچھا, اس میں انہوں نے پولیس سروس میں, بیوروکریسی میں, اچھا جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں, جو سازشیں ہوتی ہیں, پروموشنز کیسے ہوتی ہیں, تبادلے کیسے ہوتے ہیں, اس پہ بڑی روشنی ڈالی ہے. جی 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 جی. اچھا, وہ کتاب میں جو آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, دیکھیں جی جو سرکاری ملازم ہے یا وہ بھی ملازمت ہے, لیکن سرکاری ملازمت کا خاص طور پہ ان کی پروموشنز اور پوسٹنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں. اچھا, پھر لوگوں کے آپس میں کچھ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے, کچھ کا ایگوز کا مطلب ٹکراؤ آپس میں ہوتا ہے. وہ واقعی اس کو پڑھنے والا اور دیکھنے والا ہے. خاص طور پہ نواب صادق حسن قریشی کا جب ذکر ہوتا ہے, جیسے آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے, تو اس میں ایک انسپیکٹر کا ذکر ہے, قمر الزمان. تو وہ قمر الزمان کی پوری کہ اس قمر الزمان کی پوسٹنگ کے لیے پہلے حنیف رامے نے کیا کیا کچھ نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صادق حسن قریشی نے کس طرح اس کو منور کر کے لگوایا, اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کرانے کی کوشش کی, اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ جو ایک ٹپیکل ریشہ دیوانیاں اور جو ایک پیچھے جو پاور بروکرز کو اپنے مہرے جس طرح کے چاہیے ہوتے ہیں, وہ اس کتاب میں بڑا انٹرسٹنگلی بتایا گیا ہے کہ وہ ان کے پنجاب میں موجودگی میں بھی, اور اس کے بعد جب یہ وہاں مرکز میں پہنچتے ہیں تو اس میں بھی. تو اس اعتبار سے بڑی انٹرسٹنگ. اس کو میں یوں دیکھوں کہ ہمارے ہاں جو پولیس سروس کے لوگ ہیں نا جی, ان میں سے کم ہیں جنہوں نے لکھا ہے, لیکن جنہوں نے لکھا ہے وہ کچھ انٹرسٹنگ کتابیں ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اپنا جہان حیرت چودھری سردار احمد صاحب نے وہ کتاب لکھی, وہ بھی اچھی عمدہ کتاب پڑھنے کی ہے, لیکن وہ اتنی کمپریہنسو اور اتنی وائڈر پرسپیکٹو پہ نہیں ہے. وہ ان کا اپنا ایک جو ہے اپنے نقطہ نظر سے ہے. اسی طرح یہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے آئی جی تھے حبیب الرحمان صاحب اس زمانے کے, ان کی ایک کتاب ہے لیکن بہت طویل ہے, اور کے انٹرویو کے اوپر ہے. انہوں نے جو صاحب تھے ایڈٹ کرنے والے, انہوں نے ذرا سستی کی, اس کو کافی کٹ ڈاؤن کر کے ہاف میں, بڑا لمبا ہے لیکن وہ بھی پڑھنے والی ہے. اچھا, اسی طرح جیون دھارا کے نام سے مہر جیون نے اپنی کتاب ہے, بیوروکریسی میں رہتے ہوئے, انہوں نے کافی اور بھی کچھ لوگوں نے لکھی ہے. لیکن بائی فار میرا خیال ہے کہ جو انداز اور جو کرسپ اور جو ٹو دا پوائنٹ اور جس طرح کا پوسٹ مارٹم آپ نے لفظ استعمال کیا ہے, جو اس کتاب میں وہ ہے, وہ اور آپ کو بہت کم لوگوں میں ہے. ان کی اپنی کتابوں کے ساروں کی اہمیت ہے. اس اعتبار سے یہ کتاب جو ہے بڑی امتیازی ہے, منفرد ہے ان سب سے. اچھا, اور یہ بڑی بات ہے کہ جب یہ آپ ذکر کر رہے تھے لندن کا, لندن سے جو رپورٹیں, ظاہر ہے وہ ان کی ڈپٹی تھی, وہ ظاہر ہے بھٹو صاحب نے بھی ضرور دیکھی ہوں گی,
اور وہ بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا، اور وہ کہتے ہیں اس میں کہ میں نے ان کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن عالی ظرفی تھی یہ ذوالفقار علی بھٹو کی کہ انہوں نے ان کو قریب رکھا. وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ قریب رہے. افضل سعید کا چیپٹر اس میں آپ دیکھیں، ان کا جو کریکٹر تھا وہ کیا تھا. پھر اصغر خان کے حوالے سے بہت کچھ. اصغر خان بھی ایک ایسا کردار تھا ہماری سیاست میں جو آخر میں آ کے مکمل ناکام ہو. اور بلکہ جو ان کا پورا چیپٹر ہے جی اصغر خان کے اوپر، کہ وہ اصغر خان دیکھیے، اگر دیکھیں کہ اگر فرض کو لفظ اگر آپ لگا لیں نا، کہ اگر اس وقت کی جو اپنا قومی اتحاد تھا اور پاکستان قومی اتحاد اور بھٹو کے درمیان انفارملی ایگری ہو گیا تھا تمام چیزوں کے اوپر، اب اس میں صرف دستخط ہونا جو ہے نا وہ باقی تھے. لیکن یہ ہے کہ اصغر خان نے اس سے ڈس ایگری کیا اور وہ سارا معاملہ جو ہے نا بگڑا. پھر قومی اتحاد جو ہے نا اس کو انہوں نے بائی فورس، اصغر خان نے کہا کہ یہ میرے سے پوچھے بغیر اور یہ ممکن نہیں ہے. اور جس طرح کی وہ لینگویج بھٹو صاحب کے بارے میں کرتے تھے انسوار صفوت کے کوہالہ پہ. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصغر خان اگر اس دن ایگری کر لیتے تو شاید پھر یہ جو 1977 کا کو ہے وہ نہ ہوتا. اور آپ سوچئے کہ اگر وہ کو نہ ہوتا اور یہ سیاسی عمل اسی طرح جاری رہتا تو شاید پاکستان کا جو منظر نامہ ہے سیاسی اور انتظامی منظر نامہ بہت فرق ہوتا. تو اصغر خان صاحب کو اگر سمجھنا ہو تو اس کتاب میں وہ پورے حوالے اس کے بعد کے اس قومی اتحاد کی تحریک کے بھی، اور پھر بعد میں جب ایم آر ڈی میں وہ ایک کلیگ ہو جاتے ہیں، ملنا ملانا بھی ہو جاتا ہے، تو جس انداز میں ان کی شخصیت کو انہوں نے اینالائز کیا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اس سے بہت سارے مہمے حل ہوتے ہیں کہ اصغر خان کا اس وقت اتنا اگریشن اور بیہیویئر کیوں تھا، اور بعد میں جب وہ مائلڈ ہوئے کیوں ہوا. اب آپ نے جیسے لفظ استعمال کیا کہ مکمل ناکام ہوئے، یقین جانیے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں اصغر خان کو لوگ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مسیحا کے روپ میں دیکھ رہے تھے. تو کس طرح وہ ایک عروج اور مسیحا والا ایک روپ تھا، وہ اس کے بعد پھر کس طرح نیچے گیا، وہ کیریکٹرائزیشن بھی اس کتاب میں بہت عمدگی سے انہوں نے پیش کی. بہت شکریہ. ناظرین، ہماری جو یہ آج کی کتاب ہے اور یہ پبلیکیشن ہے جمہوری پبلشرز کی. جمہوری کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ مختلف موضوعات پر ہیں، دنیا جہان کے موضوعات، دنیا جہان کے بڑے بڑے رائٹرز، تراجم، اور جن کو یعنی ایوارڈز ملے ہیں، تراجم کے ایوارڈز ملے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف تنظیموں کے حوالوں سے. تو یہ کتابیں آپ ضرور پڑھیے اگر آپ نے اپنا دماغ روشن کرنا ہے. اور میں نئی نسل کو کہوں گا، نئی نسل کے لیے ایسی کتابیں پڑھنا انتہائی ضروری ہے. آپ کا ویژن جو ہے وہ بہت وسیع ہوگا. یہ کتابیں پڑھیے. جمہوری جو کتابیں ہیں، فرام جمہوری فار جمہوری، آپ براہ کرم پڑھیے یہ کتابیں. اور آخر میں مصباح سے گزارش ہے کہ اختتامی کلمات. بہت شکریہ ہمارے مہمان خصوصی کا، جناب خالد محمود رسول صاحب کا اور جناب مظہر سلیم مجوکا صاحب کا. جو میں نے دیکھا پاکستان کی سیاست اور حکمرانی کی اندرونی کہانی، اس میں یقین مانیے 26 ایسے عنوانات ہیں کہ جس کو ایک ایک پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ایک ایک حرف پڑھنے کو دل چاہتا ہے. جس طرح کہ ابھی آپ نے گفتگو سنی خالد محمود رسول صاحب کی کہ کتنا اس میں انٹرسٹنگ ہے اور بالکل ایک ایک لفظ سچا ہے، یہ کسی بعید کی وہ نہیں ہے نشانی. اور راؤ رشید صاحب نے یہ کتاب جیل کے اندر لکھی، یہ بھی سب سے بڑی اس کی چند لائنیں میں نے دیکھی تھی، میں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. میں تنہائی کی موت سے ڈرا ہوا لیٹا تھا کہ مجھے خیال آیا میرے سینے میں بہت سے راز ہیں، اور اگر میں اچانک موت کا شکار بن گیا تو وہ بھی دفن ہو جائیں گے. اس وقت تک جیل آنا میرا تقریباً معمول بن گیا تھا. میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وقت نکال کر تفصیل سے اپنی کہانی لکھ ڈالوں. اس رات میں نے سوچا کہ اپنے تجربات کو ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کر لیتا ہوں. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو انہوں نے جیل میں بیٹھ کے لکھی، اور اس کا ایک ایک لفظ انہوں نے سچائی اپنی لکھا ہے. آپ تمام قارئین سے میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. خریدنے کے لیے ہمارا ہمیشہ کی طرح ہماری یہاں سلائڈ پہ نمبر آ رہا ہوگا، وہ ضرور آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور 720 روپے اس کتاب کی قیمت ہے، کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ کتاب خریدی نہیں جا سکتی. کتاب خریدیے، کتاب خرید کر پڑھنے کی عادت ڈالیے. کتاب دوست محفل جو کہ فروخ سہیل گوئندی صاحب نے اس
پروگرام کا نام رکھا تھا وہ صرف اسی لیے رکھا تھا تاکہ کتاب دوستی کا جو ایک پہلے سے چلتا آ رہا ہے دوستانہ، اس کو جاری رکھا جا سکے۔ تو آپ تمام قارئین کا بہت شکریہ۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے اس پروگرام میں اپنے سجیشنز دیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لیکن کتاب ضرور پڑھیے، خرید کر پڑھیے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ ملیں گے ایک نئی کتاب، نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ بہت نام انہوں نے پایا اپنی زبانی کی وجہ سے، لہٰذا جبھی ان کو یہاں دعوت دیں اور ان کو اسے تقریب کرائیں، اس لیے یہ قربانیاں اس زمانے میں باقی قربانیاں ان کے بھائی کو پھانسی ہوئی، ان کو قلعے میں لے جایا گیا، ان کو جیل میں بھیجا گیا، تو نہ وہ جیل سے ڈری، نہ وہ پھانسی سے ڈری، نہ وہ توڑ سے ڈری،